बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। हमने उर्दू की बुक स्टार्ट की है 6th क्लास की, पंजाब कैरिकुलम एंड टेक्स्ट बुक बोर्ड लाहौर। पंजाब की ये बुक है और लास्ट लेक्चर तक हमने इसके पहले 6 सबक इनको कंप्लीट सॉल्व किया था। उन वीडियोस का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अब हम इसका सबक नंबर 7 स्टार्ट करते हैं, जो कि है अल्लामा मोहम्मद इकबाल रहमतुल्लाह अलैह और नौजवान नस्ल, यानी कि अल्लामा मोहम्मद इकबाल और नौजवान नस्ल यानी कि यंग जनरेशन। तो सबसे पहले हम इसके अल्फाज जो से हैं वो रीड कर लेते हैं। पहला अल्फाज है तरबियत, जिसके मायने है सिखाना, परवरिश। अगला अल्फाज है शायरी, जिसके मायने है शेर गोई। इससे अगला अल्फाज है हिम्मत, जिसके मायने है कुव्वत, ताकत। इससे अगला अल्फाज है तदब्बुर, जिसका मायने है सोचना, गौर करना। इससे अगला अल्फाज है गुंबद, जिसके मायने है बुर्ज नुमा छत, यानी कि मस्जिद की जो सी छत होती है गुंबद नुमा, वो वाला इसका मायने गुंबद नुमा यानी कि बुर्ज नुमा छत। अगला अल्फाज है बियाबान, जिसके मायने है सहरा। और आखिरी अल्फाज है तमन्ना, जिसके मायने है आरजू, ख्वाहिश। ये थे इसके अल्फाज। अब आगे है इसका खुलासा। इसका खुलासा है अल्लामा इकबाल हमारे कौमी शायर, मुफक्किर पाकिस्तान और मुसव्विर पाकिस्तान है। आपकी शायरी तमाम मर्दों, औरतों, जवानों और बच्चों की फ़िक्र तरबियत करने के लिए है। आपने अपनी शायरी के ज़रिए मुसलमानों को हरकत और अमल का पैगाम दिया। आपने बरसगीर के मुसलमानों की तरबियत का फरीज़ा सार अंजाम दिया। नौजवानों को बेदारी, खुददारी का दर्स दिया। आप नौजवानों को शहीन सिफ्त देखना चाहते थे। शहीन की मंजिल बुलंदी होती है। शहीन जौन सा है ये एक परिंदा है जो कि आसमानों पर परवाज करता है, और नौजवानों को शहीन से तशबीह दी जा रही है कि नौजवान जौन से हैं वो भी बुलंदी की तरफ देखें। अब इससे आगे है, आप नौजवानों को कौम का सरमाया समझते थे। आपके ख्याल में नौजवानों की ऐसी तरबियत होनी चाहिए कि इनमें आला सलाहते परवान चढ़ें। आपने बच्चों में हिम्मत और हौसला पैदा करने के लिए और इल्म व अमल का जज्बा पैदा करने के लिए सबक अमोज नज़में लिखी। आपने हमदर्दी नज़म में ये पैगाम दिया कि दुनिया में वही लोग अच्छे समझे जाते हैं जो दूसरों के काम आते हैं। अल्लामा इकबाल चाहते थे नौजवान हकीकी मायनों में इस्लाम के पैरोकार हैं और कौम की क़ियादत करें। आपने नौजवानों के लिए जो नज़में लिखी, इनमें शिकवा, जवाब शिकवा, मस्जिद कुर्तबा, शहीन, शम्मा और शायर, जुवैद के नाम और एक नौजवान के नाम वगैरह शामिल है। ये सारी जो सी नज़में हैं ये अल्लामा इकबाल ने लिखी हैं। ये था इसका खुलासा। अब आगे है इसके मुश्किल अल्फाज। हमने इस सबक की जो सी है वो रीडिंग नहीं की, लेकिन इस सबक में जो से मुश्किल अल्फाज इस्तेमाल होते हैं, हम उन मुश्किल अल्फाज के मायने देख लेते हैं। पहला अल्फाज है कौमी शायर, जिसके मायने है कौम के मुतल्लिक शायरी करने वाला। अगला अल्फाज है मुफक्कर, यानी कि फ़िक्र करने वाला, इसका मायने है। अगला अल्फाज है अलकाब, जिसके मायने है ख़ास नाम, लक़ब की जमा। इससे अगला अल्फाज है मुनफरद, जिसका मायने है नई सोच। नकाली, इसका मायने है नकल उतारना। अगला अल्फाज है हयात बख्श, जिसके मायने है ज़िंदगी देने वाला। इससे अगला अल्फाज है कलाम, जिसके मायने है शायरी। इससे अगला अल्फाज है ताबनाक, जिसके मायने है रोशन। और इस लाइन का आखिरी अल्फाज है माजी, यानी कि गुजरा हुआ, तो इसका मायने है गुजरा हुआ ज़माना। अगला है रोशन मुस्तकबिल, यानी कि अच्छा आने वाला ज़माना। इससे आगे है बेदार करना, जगाना। मुस्बत, अच्छा, बेहतर। इससे अगला अल्फाज है फलता फूलता, जिसके मायने है तरक्की करता। मर्दोजन, यानी कि मर्द और औरत, आदमी और औरत। अगला अल्फाज है मकसदियत, जिसके मायने है बामकसद। अगला अल्फाज है कसर सुल्तानी, जिसका मायने है बादशाह का महल। शहीन, ऊंचा उड़ने वाला परिंदा। खलासे में भी ये लफ्ज़ आया था शहीन, तो मैंने बताया था ऊंचा उड़ने वाला परिंदा है ये एक, तो इसका मायने भी है ऊंचा उड़ने वाला परिंदा। अगला है को, यानी कि पहाड़। अब इससे आगे है आगाज़, जिसके मायने है शुरू। काराशा बंदी, जिसके मायने है घर बनाना। अकाबी रूह, बुलंद सोच। खुददारी, गैरतमंद। अगला अल्फाज है इनकलाब, जिसके मायने है तब्दीली। इससे अगला अल्फाज है दुनिया की रंगीनी, जिसका मायने है दुनियावी काम। गलत रुझानात, यानी कि बुरे काम, गलत काम। अगला अल्फाज है कश्ते वीरा, यानी कि बंजर ज़मीन। लगन, शौक। अगला अल्फाज है सदाकत, जिसके मायने है सच्चाई। इससे अगला अल्फाज है खुदी, जिसका मायने है ज़ात, शऊर, आगाही। अगला अल्फाज है पुरसोज, जिसके मायने है गमनाक। अगला अल्फाज है सफ़ात, जिसके मायने है खूबियाँ। अगला अल्फाज है रंजीदा, जिसके मायने है गमगीन, उदास, परेशान। अगला अल्फाज है अमल, जिसके मायने है काम। मुतहरिक, जिसके मायने है चलता फिरता। फरीज़ा,
اہم فرض، جرات، بہادری۔ اگلا الفاظ ہے ترغیب دلانا، جس کے معنی ہے اکسانا، اور آخری الفاظ ہے اس لائن کا آباء و اجداد، باپ دادا۔ اس سے آگے ہے زوال پذیر، جس کے معنی ہے پستی کی طرف مائل، کاہلی، سستی۔ اس سے اگلا الفاظ ہے آڑی ہونا، جس کے معنی ہے خالی ہونا، قابل نہ ہونا۔ اگلا الفاظ ہے رہنمائی، جس کے معنی ہے رستہ دکھانا، ذلت، جس کے معنی ہے توہین، اور آخری الفاظ ہے بالوں پر، یعنی کہ اڑنے کا سامان۔ یہ تھے اس سبق علامہ محمد اقبال اور نوجوان نسل کے الفاظ معنی۔ اب آگے ہے اس کی مشق۔ اس کی مشق کا پہلا سوال ہے سوالات کے مختصر جواب دیں۔ سوال ہے علامہ اقبال کی شاعری میں کن کے لیے فکری تربیت کا پیغام موجود ہے؟ تو اس کا جواب ہے علامہ اقبال کی شاعری میں مرد و زن، جوانوں، بچوں اور بوڑھوں سب کے لیے فکری تربیت کا پیغام موجود ہے۔ مرد و زن ہم نے پڑھا تھا، مرد اور عورت، یہ ہے اس کا جواب۔ اب اگلا سوال ہے شاہین کی صفات سامنے رکھتے ہوئے اقبال نے نوجوانوں کو کیا پیغام دیا؟ تو اس کا جواب ہے شاہین کی صفات سامنے رکھتے ہوئے اقبال نے نوجوانوں کو پیغام دیا کہ جس طرح شاہین بلندیوں پر پرواز کرتا ہے، اسی طرح شاہین صفت نوجوان، یعنی کہ شاہین کی طرح نوجوان جو ہوتے ہیں دنیا کی خوبصورتی کے اسیر نہیں ہوتے، یعنی کہ دنیا کی خوبصورتی کے پیچھے نہیں ہوتے۔ انہیں شاہین کی طرح خوددار، باکردار، آزاد اور پرجوش ہونا چاہیے۔ یہ ہے اس کا جواب۔ اب اگلا سوال ہے شاعر مشرق نوجوانوں میں کیا خصوصیات دیکھنا چاہتے تھے؟ تو اس کا جواب ہے شاعر مشرق نوجوانوں میں یہ خصوصیات دیکھنا چاہتے تھے کہ ہمارے نوجوان حقیقی معنوں میں اسلام کے پیروکار ہوں، اور جو خوبیاں اسلام ان میں دیکھنا چاہتا ہے وہ تمام ان میں موجود ہوں۔ یعنی کہ شاعر مشرق یعنی کہ علامہ اقبال نوجوانوں میں یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ جون سی خوبیاں، جون سی خصوصیات اسلام نوجوانوں کو کہتا ہے وہ ساری جون سی ہیں نوجوان نسل میں پائی جائے، یہ خصوصیات چاہتے تھے علامہ اقبال نوجوانوں میں۔ یہ ہے اس کا جواب۔ اب اگلا سوال ہے نظم ہمدردی سے ہمیں کیا اخلاقی سبق ملتا ہے؟ تو اس کا جواب ہے نظم ہمدردی سے ہمیں یہ اخلاقی سبق ملتا ہے کہ دنیا میں وہی لوگ اچھے ہیں جو دوسروں کے کام آتے ہیں۔ یہ ہے اس کا جواب۔ اب اگلا سوال ہے علامہ اقبال کی نوجوانوں کے لیے لکھی گئی چند نظموں کے نام تحریر کریں۔ تو اس کا جواب ہم نے خلاصے میں بھی آخر میں پڑھا تھا، شکوہ، جواب شکوہ، مسجد قرطبہ، شاہین، شمع اور شاعر، جاوید کے نام اور ایک نوجوان کے نام۔ یہ ہے اس کا جواب۔ اب اگلا سوال ہے سوال نمبر 2، سبق کے متن کے مطابق درست جواب پر ٹک کا نشان لگائیں، یعنی کہ دو ان میں سے درست جواب ہے اس پر ٹک کا نشان لگائیں۔ الف والا ہے علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ آباء و اجداد کے شاندار ماضی کی یاد دلاتے ہیں، نوجوانوں کو، بزرگوں کو، بچوں کو یا عورتوں کو؟ تو اس کا جواب ہے نوجوانوں کو۔ اب اس سے آگے بے والا ہے نئی نسل دنیا کی رنگینی اور خوبصورتی کی نہیں بن سکتی، نگہبان، تاجر، اسیر یا حریف؟ تو اس کا جواب ہے اسیر۔ جیم والا ہے علامہ محمد اقبال نوجوانوں میں پھلتا پھولتا دیکھنا چاہتے تھے، ذہنی صلاحیتوں کو، ادبی صلاحیتوں کو، فکری صلاحیتوں کو یا کرداری صلاحیتوں کو؟ تو اس کا جواب ہے فکری صلاحیتوں کو۔ دال والا ہے نوجوان نسل کسی بھی قوم کا ہوتا ہے، المیہ، سرمایہ، بوجھ یا مسئلہ؟ تو اس کا جواب ہے سرمایہ۔ اب اس سے آگے شکوہ، جواب شکوہ اور مسجد قرطبہ نظمیں ہیں، فیض احمد فیض کی، علامہ محمد اقبال کی، مولانا حالی کی یا حفیظ جلندری کی؟ تو اس کا جواب ہے علامہ محمد اقبال کی۔ آخری ہے شاہین بسیرا کرتا ہے پہاڑوں کی، غاروں میں، چٹانوں پر، وادیوں میں یا چٹانوں میں؟ تو اس کا جواب ہے چٹانوں پر۔ یہ ہے اس کا جواب۔ اب اگلا سوال ہے سوال نمبر 3، سبق کے متن کے مطابق مناسب الفاظ کی مدد سے خالی جگہ پر کیجیے۔ کہ مناسب الفاظ لگا کر یہ جو خالی جگہ ہیں ان کو پر کریں۔ الف والا ہے علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ ہمارے قومی ڈیش ہیں، شاعر۔ علامہ اقبال کو مفکر پاکستان، مصور پاکستان اور شاعر مشرق جیسے ڈیش سے بھی یاد کیا جاتا ہے، القابات۔ علامہ محمد اقبال کی شاعری ہر شعبہ زندگی کے افراد کے لیے ایک منفرد اور خیال آفری ڈیش لیے ہوئے ہے۔ تو اس کا جواب ہے پیغام۔ علامہ محمد اقبال کے کلام میں تمام مرد و زن، جوانوں، بچوں اور بوڑھوں کے لیے ڈیش کا عملی پیغام موجود ہے۔ اس کا جواب ہے فکری تربیت کا عملی پیغام موجود ہے۔ حوالہ ہے علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ اپنی تعلیمی، تدریسی اور سیاسی ڈیش میں نہایت متحرک اور فعال تھے۔ اس کا جواب ہے زندگی۔ اب آخری واو والا ہے علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے کلام کے ذریعے سے برصغیر کے ڈیش کی تربیت کا فریضہ بھی سر انجام دیا، مسلمانوں،
یہ ہے اس کا جواب۔ اب اگلا سوال ہے، درج ذیل الفاظ کو اپنے جملوں میں اس طرح استعمال کریں کہ ان کے معنی واضح ہو جائیں۔ الفاظ دیے ہوئے ہیں، ان کے ہم جملے ایسے لکھنے ہیں کہ ان الفاظ کے معنی جو سے ہیں وہ کلیئر ہو جائیں، واضح ہو جائیں۔ پہلا الفاظ ہے فکری تربیت، تو اس کا جملہ آئے گا، علامہ محمد اقبال نے مسلمانوں کو نئی سوچ دے کر ان کی فکری تربیت کی۔ یہ ہے اس کا جملہ۔ اب اگلا الفاظ ہے مقصدیت، جس کا جملہ ہے، علامہ محمد اقبال کی شاعری میں مقصدیت کی صفت موجود تھی۔ اگلا الفاظ ہے خودی، جس کا جملہ ہے، ہمیں اپنی خودی کو اجاگر کرنا چاہیے۔ اگلا الفاظ ہے مستقبل، جس کا جملہ آئے گا، علامہ محمد اقبال کی شاعری میں روشن مستقبل کی جھلک موجود ہے۔ یا یہ بھی لکھ سکتے ہیں، ہمیں اپنے مستقبل کو روشن کرنے کے لیے بہت زیادہ محنت کرنی چاہیے۔ اب اس سے اگلا الفاظ ہے رنجیدہ، جس کا جملہ آئے گا، پریشان حال لوگوں کو دیکھ کر میں رنجیدہ ہو جاتا ہوں۔ اور آخری الفاظ ہے بیدار، جس کا جملہ ہے، علامہ محمد اقبال نے برصغیر کے مسلمانوں کو خواب غفلت سے بیدار کیا۔ یہ تھے اس کے الفاظ جملے۔ اب اگلا سوال ہے، دو ایسے جملے بنائیں جن میں واوین کا استعمال کیا گیا ہو، جبکہ سوالیہ اور تفصیلیہ کی علامات کو بھی کم از کم دو دو جملوں میں استعمال کریں۔ یعنی کہ دو جملے ایسے لکھنے ہیں جن میں واوین کا استعمال ہو، اور دو جملے ایسے لکھنے ہیں جو سوالیہ ہو، اور پھر دو جملے کم سے کم ایسے لکھنے ہیں جو تفصیلیہ کی علامات کو بھی شو کرے۔ پہلا اس کا جواب ہے واوین کے استعمال والے جملے، تو دو جملے ہم لکھ لیتے ہیں، وہ آئیں گے، علامہ محمد اقبال نے فرمایا، خودی نہ بیچ غریبی میں نام پیدا کر۔ اب یہ جون سے ہیں قوموں میں آگے ہیں، تو جو الفاظ جو قول کسی کا قوموں میں آئے وہ واوین کے استعمال میں ہوتے ہیں۔ دوسرا جملہ آئے گا، قائد اعظم نے فرمایا، کام کام اور بس کام۔ یہ تھے اس کے واوین کے استعمال والے جملے۔ اب آ گیا سوالیہ جملے، یعنی کسی سے سوال پوچھا جائے جس کے آخر میں سوالیہ نشان آ جائے، اس طرح کا جس کے آخر میں نشان آ جائے وہ سوالیہ جملے کہلاتے ہیں۔ تو پہلا آئے گا، آپ بیٹھ کیوں نہیں جاتے۔ اب دوسرا سوالیہ جملہ، موسم بہار کب آئے گا۔ اب آ جاتے ہیں تفصیلیہ کی علامات والے، تو پہلا آئے گا، پاکستان کے صوبے یہ ہیں، پنجاب، سندھ، بلوچستان، خیبر پختونخوا۔ تفصیلیہ جملے جون سے ہیں یہ تفصیل سے بیان کر دیے گئے ہیں پاکستان کے صوبے، اور تفصیلیہ جملے کے لیے یہ والا جون سا سمبل ہے نا، دو ڈاٹ اور ایک لائن جون سی ہے، یہ استعمال کی جاتی ہے۔ اب اگلا جملہ ہے، جنگلات کے فائدے یہ ہیں، یہ بھی دو ڈاٹ اور ایک لائن لگائی گئی ہے، یہ یہی شو کر رہے ہیں کہ یہ تفصیلیہ جملے ہیں۔ موسم کی خوشگواریت اور فرنیچر سازی، یہ ہے اس کا جواب۔ اب اگلا سوال ہے، مندرجہ بالا تصور کی روشنی میں دیے گئے واحد الفاظ کو جمع میں تبدیل کریں۔ یہ جون سے واحد الفاظ دیے گئے ہوئے ہیں، ان کے جمع والے الفاظ لکھنے ہیں۔ پہلا واحد الفاظ ہے حاضر، جس کے جمع آئے گا حاضرین۔ اگلا الفاظ ہے متاثر، جس کے معنی ہے متاثرین۔ واحد کا معنی ہوتا ہے ایک، جمع کے معنی ہوتے ہیں زیادہ۔ اگلا ہے سمع، سامعین۔ واحد ہے مقرر، مقررین۔ واحد ہے فاتحہ، جس کے معنی ہے فاتحین۔ یہ تھا اس کا جواب۔ اب اگلا سوال ہے، آپ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق کتنا جانتے ہیں؟ ایک پیراگراف تحریر کیجیے، اپنی تحریر کو استاد محترم کی مدد سے بہتر بنانے کی کوشش کریں کہ علامہ اقبال کے بارے میں آپ کتنا جانتے ہیں، اس کے متعلق ایک پیراگراف لکھیں، اور اس پیراگراف کو اپنے استاد کو بھی بنائیں، اور اس کو یعنی کہ بہتر کریں، اپنے استاد کو بھی دکھائیں۔ تو اس کا جواب ہے، علامہ محمد اقبال 9 نومبر 1877 کو سیالکوٹ میں پیدا ہوئے، یعنی کہ 9 نومبر 1877 کو سیالکوٹ میں پیدا ہوئے۔ آپ نے ابتدائی تعلیم سیالکوٹ سے ہی حاصل کی۔ آپ نے مرے کالج سیالکوٹ سے ایف اے کیا، اور گورنمنٹ کالج لاہور سے فلسفہ میں ایم اے کیا۔ آپ اعلیٰ تعلیم کے لیے یورپ بھی گئے۔ آپ نے جرمنی سے پی ایچ ڈی کی تعلیم حاصل کی۔ آپ نے برصغیر کے مسلمانوں کو جگانے کے لیے شاعری کی۔ آپ کی شاعری میں مقصدیت پائی جاتی تھی، یعنی کہ کچھ نہ کچھ مقصد ہے تھا آپ کی شاعری میں۔ آپ نے اپنی نظموں کے ذریعے بچوں، نوجوانوں اور دیگر انسانوں کو بہت سی نصیحت آموز پیغام دیے۔ آپ نے اردو اور فارسی میں کئی کتابیں لکھی۔ آپ نے 21 اپریل 1938 یعنی کہ 1938 کو وفات پائی۔ آپ کا مزار بادشاہی مسجد کے احاطے میں ہے۔ یہ ہے اس کا جواب۔ اور یہاں پر علامہ محمد اقبال اور نوجوان نسل، اس سبق کو ہم نے کمپلیٹ سالو کر لیا ہے۔ امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اور آپ کو اس سے فائدہ ملا ہوگا۔ انشاءاللہ اب ہم نیکسٹ ویڈیو میں اگلا سبق کریں گے، تب تک کے لیے دے اجازت، اللہ حافظ۔